अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह मारिज 29वें पारे में आयत नंबर 19 से 35 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना खुलिक हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइलि वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मारिज में, इन्नल इंसान खुलिक हलुआ, बेशक इंसान को बहुत बेसब्रा पैदा किया गया है, बहुत कच्चे दिल वाला पैदा किया गया है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो बहुत फरियाद करने वाला होता है, बहुत रंज गम का इजहार करने वाला होता है, बहुत बेसब्रा हो जाता है। जज़ुआ बेसब्रा हो जाता है, बेकरार हो जाता है। वइज़ा मस्सहुल खैरु, और जब उसको भलाई पहुंचती है, उस तकलीफ के बाद जब उस तकलीफ से वो निकल आता है और उसको भलाई पहुंचती है या वो अच्छे वक्तों में आ जाता है, मनुआ, फिर वो क्या, फिर वो रोकने वाला बन जाता है। मनुआ मना से है, बखील हो जाता है, बुखल करने लगता है। वो अपना मुश्किल वक्त भूल जाता है कि मुश्किल वक्त में मैंने कैसे अल्लाह ताला से दुआएं की थी, और अब अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाजा है तो उसमें से मैं फिर बुखल ना करूं। मैं, जो मुझ जैसे महरूम लोग हैं, या जैसे जो तकालीफ में मैं तकलीफ से निकल आया हूँ, अब जो और लोग तकालीफ में है, और लोगों जिन तकलीफ में है, जिस मुसीबत में है, मैं उनकी मदद कर लूं। वो भूल जाता है अपना वो वक्त और इतराने लगता है। वैज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, फिर वो बहुत बुखल करने वाला हो जाता है, बहुत रोकने वाला, हाथ रोक रोक के फिर वो इस्तेमाल करता है। ये तीन चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में बताई है कि ये होती है इंसान में, जिस तरीके से पैदा किया गया है। जैसे अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसान को तो रास्ता दिखा दिया है, अब वो चाहे शुक्रगुजार बने चाहे नाशुक्रा बने। ऐसे ही अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जब वो तकलीफ में होते हैं तो वो इंतहाई फरियाद करते हैं, बेसब्री का इजहार करते हैं, और जो भी तकलीफ होती है हर बंदे से बढ़ बढ़ कर उसी के बारे में जिक्र करता रहता है, फरियाद करता रहता है, बेसब्रा हो जाता है, घबरा जाता है, हड़बड़ा उठता है। और फिर जब उसको भलाई पहुंचती है तो वो बुखल करने लगता है, बखील हो जाता है। वो भूल जाता है कि किसी ऐसे ही मुश्किल वक्त से मैं भी गुजरा हूँ। अब मेरे जो जो लोग अब मुश्किल में है, मैं मुझे अल्लाह ताला ने निकाल दिया है, तो उसके शुक्राने के तौर पर मैं अब खर्च करने वाला बनूं, या मैं और लोगों की मदद करने वाला बनूं। वो भूल जाता है अपना वो वक्त। लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि सिवाय किन लोगों के, इल्लल मुसल्लीना, ये सिवाय नमाजियों के। जो नमाजी होता है उसको फिक्र होती है, वो अपने रब का शुक्रगुजार बंदा होता है, वो सब्र करने वाला होता है, चाहे वक्त मुश्किल हो, तकलीफ का वक्त हो या अच्छा वक्त हो। अच्छे बुरे दोनों वक्त में वो एक जिसको कहते हैं ना, इसकी बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है। वो तकलीफ में ना बहुत आहो फगां करने वाला होता है, बहुत फरियादे करने वाला नहीं होता, हर बंदे के साथ उसका इजहार करने वाला नहीं होता, सब्र से वो वक्त गुजारता है। और जब उस पर अच्छा वक्त आता है तो वो शुक्रगुजार बंदा होता है, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, और उस शुक्र के बदले में वो
अमलन भी उसका उस शुक्र का इजहार करता है, जिसकी बेहतरीन मिसाल इबादत की नमाज है, और वो दिल से भी शुक्र अदा करता है, और इसी तरह अमली तौर पर वो खर्च भी करता है। मतलब जो बदनी इबादतों, माली इबादतों, हर लिहाज से वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये जो बेकरार और बेसब्रा बंदा होता है, ये नमाजी नहीं हो सकता। जो नमाजी होते हैं वो सब्र वाले बंदे होते हैं, वो शुक्रगुजार बंदे होते हैं। तो अल्लाह ताला खास उन नमाजियों को अलग कर लेता है ऐसे लोगों से, कि सिवाय नमाजियों के, इल्लल मुसल्लीन, नमाजियों के अलावा मेरा नमाजी बंदा ऐसा नहीं हो सकता। और नमाजी कौन होते हैं? अल्लज़ीन हुम अला स्वलातिहिम दाइमून, वो लोग जो अपने नमाजों पर हमेशगी इख्तियार करते हैं। दाइमून, दाइम मतलब हर वक्त कायम रहते हैं। ये नहीं कि किसी वक्त उसको याद आता है तो वो जाके कोई एक नमाज पढ़ लेता है और फिर उसको याद करता रहता है कि मैंने फलां नमाज तो पढ़ी थी, फलां नमाज तो पढ़ी थी। नहीं, हमने जैसे सूरह मोमिनून में हमने पढ़ा था कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाला होता है। यही आयत यहाँ पे रिपीट भी हो रही है, उसी तरह की आयत यहाँ पे अल्लाह ताला फिर से दोहरा रहा है कि मेरे वो नमाजी कायम रहते हैं अपनी नमाजों पर, दवाम पकड़ते हैं। वो कभी एक नमाज, कभी दो नमाजें ऐसे नहीं पढ़ते, उनको नमाजों की फिक्र होती है और वो अपनी नमाजों पर कायम रहते हैं और नमाजों में वो दवाम पकड़ते हैं। एक एक नमाज नहीं, दो दो नमाजें नहीं, उनको फिक्र होती है, उनको पता होता है कि मैंने नमाज पढ़नी है, कौन सी नमाज मैंने पढ़ ली और अब आगे किस नमाज की बारी है। तो दायम का मतलब होता है हमेशगी इख्तियार करने वाला। फिर यही नमाजी और क्या करते हैं, नमाजियों की और क्या खसूसियात है? वल्लजीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम, जिनके मालों में एक मुकर्रर, मालूम का मतलब है मालूम, मुकर्रर हक होता है। मतलब जो हकदार है, जिन जिन का हक है, जो महरूम लोग है, या जैसे हम कहते हैं कि भाई हकदार, इनका मेरे साथ हक है, उनके माल में उनका हिस्सा होता है। और मालूम का मतलब है मुकर्रर, उस बंदे को, उस नमाजी को ये अच्छी तरह पता होता है कि मेरे हकदार कौन कौन से हैं, मैंने किस किस का हक अदा करना है। वो हर लिहाज से, वो ख्याल करने के लिहाज से भी और वो माल में भी, कि मैंने किस किस बंदे का हक अदा करना है। वो हक अदा करता है, वो उन हक से महरूम नहीं करता उन हकदारों को। और वो फिर खासकर हकदार कौन है? लिस्साइल वल महरूम, सवाल करने वाले और महरूम। महरूम कौन होते हैं? जो सवाल नहीं करते, जरूरतमंद होते हैं लेकिन सफेद पोश भी होते हैं, वो सवाल नहीं करते, वो सब्र करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों का उस नमाजी को पता होता है और वो ऐसे लोगों का हक रखता है और हक उन तक पहुंचाता है। वल्लजीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन, और वही नमाजी जो अल्लजीना अल्लजीना आ रहा है, ये उन्हीं नमाजियों के बारे में है। वो नमाजी और क्या करते हैं? वो आखरत पर यकीन रखते हैं। यौमिद्दीन कहते हैं, दीन कहते हैं बदले का दिन। बदले का दिन कौन सा है? आखरत का दिन। आखरत के दिन पर उनको यकीन होता है और वो उसकी तस्दीक करते हैं कि वाकई एक दिन आएगा कि हमारी मुलाकात होगी अपने रब से, और वो जजा और सजा का दिन होगा। वल्लजीना, फिर यही नमाजी क्या करते हैं? और हुम मिन अजाब रब्बिहिम मुशफिकून, अपने रब के अजाब से डरने वाले होते हैं। मुशफिकून ऐसे डरने वाले जो कि इबादत भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन दिल में खौफ भी होता है, जिसको हम तकवे वाला कहते हैं। खौफ रखने वाला कि पता नहीं मेरी इबादतें कबूल होंगी या नहीं, पता नहीं कहीं क्या कमी कोताही रह गई, ऐसा तो ना हो कि मैं रब का अजाब मुझ पर नाजिल हो जाए। मुशफिक ऐसा बंदा होता है जो कि बेहतरी कोशिश भी करता है, लेकिन वो डरा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कि पता नहीं क्या होगा। वो अल्लाह ताला का डर उनके दिल में रहता है। तो ऐसे नमाजी अमली तौर पर इबादत भी करते हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला से भी डरते रहते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, और बेशक अल्लाह ताला का अज़ाब तो बेखौफ होने वाली चीज नहीं है। अल्लाह का अज़ाब ऐसा तो नहीं है कि हम बेखौफ होके, नडर होके हम बैठ जाएं कि देखी जाएगी, जब होगा तब देखेंगे। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे कलमात मुंह से निकालते हैं कि जब होगा तब देखी जाएगी, वो दिन जब आएगा तब हम देख लेंगे।
دیکھ لیں گے وہ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آگے جواب دے سکے اپنے اعمال کے بارے میں. جب کھڑے ہوں گے تو ان کے پاس ان سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. اور یہی نمازی اور کیا کرتے ہیں, یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. سیم وہی ٹاپک ہے جو سورہ مومنون میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی اور جو پورے ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اس کی ریپیٹیشن ہے یہاں پہ. ایسے نمازی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, با حیا با پردہ ہوتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سوائے اپنی بیویوں کے یا وہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ. مالک ہوئے دائیں ہاتھ کا مطلب ہے لونڈیاں. اب آج کل لونڈیاں کو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ابھی فی الحال مطلب یہ حکم تو ہے. آگے اگر کوئی اس قسم کے حالات آئیں گے تو بالکل لونڈی بھی الاؤڈ ہوگی. فی الحال ایسے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اپنی بیویوں کے سامنے. اس کو آپ وائس ورسا کر دیں, الٹا کر دیں تو ایسے ہی بیویاں صرف اپنی خاوندوں کی. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. تو صرف ایسے لوگ جو کہ اپنی بیویوں یا اپنے شوہروں سے ہی بس اپنی شرمگاہ کا صرف اظہار کرتے ہیں, ایسے لوگ ملامت کیے جانے والے نہیں ہوں گے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ. اب جو کوئی اس کے علاوہ کوئی وراء ذَلِكَ, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا بے حیائی کا, بے پردگی کا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو یہی لوگ ہوں گے جو حد سے بڑھنے والے ہوں گے, جو کہ زنا کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی کوئی ایسے ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا, باپردہ نہیں ہوگا, تو وہ زنا کے دائرے میں آتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو کہ حد سے بڑھنے والے ہیں, اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے پھر حدیں قائم کی گئی ہے جو کہ سزا کے مستحق ہوں گے. پھر یہی نمازی اور کیا کام کرتے ہیں, والذین هم لاماناتہم. اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں. وعہدہم. اور اپنی وعدوں کی, راعون. نگرانی کرنے والے ہیں. یہ بڑی اچھی طرح میں نے ایکسپلین کیا تھا. راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. چرواہا کیا کرتے ہیں, اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے. اس سے کوئی ایک جانور بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتا, تو وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے. تو نمازی ہر وقت الرٹ رہتے ہیں. جو مسلمان بندہ ہوتا ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا ہوا ہوتا ہے, اس کی پاسداری کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے اور اپنی امانتوں کی وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. امانتیں بھی میں نے بہت ایکسپلین کی تھی. امانت ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ہے, وہ سب کچھ امانت ہے. اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا کہا ہے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا کہا ہوا ہے, جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ یہ ہم اچھے کاموں میں یہ وقت ہم لگائیں. جو عمر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں, چاہے وہ جتنی بھی زندگی ہو, 50 ہے, 60 ہے, 70 ہے, 80 ہے, اس سے بھی زیادہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو بار بار اللہ تعالیٰ امانتوں کو پورا کرنے کا بار بار ذکر کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایسے اعمال ہے جو کہ پوچھے جانے والے ہیں, اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو اس لیے ہم نے ایسے اس کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہوا ہے. امانتوں کے بارے میں اور عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے ہی جو بھی سہولتیں, جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہمارے پاس امانت ہے. جس کو ہم اپنا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اس کو ہم نے اچھے کاموں میں اور اچھے طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے. اگر وہ چیزیں ہیں, اگر اولاد ہے تو ان کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ ہمارے اور بڑوں کے اور سب مسلمانوں کے کام آئے, کیونکہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو یہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, سب کچھ امانت ہے. امانت کیوں ہے, کیونکہ ہم سے لیا جائے گا اور اسی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. ایسے نمازی اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. پھر نمازیوں کی اور کیا خوبیاں ہیں, والذین هم بشہاداتہم قائمون. اور ایسے لوگ جو ہے, ایسے نمازی اپنی جو گواہی دیتے ہیں اس پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں. گواہیاں بدلتے نہیں ہے. جو بھی جو دیکھ لے, اس میں اگر ہم گھروں کی لیول پہ اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی بھی بات ہو, جو بات جیسی ہوتی ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے. اگر ہم اگلے بندے سے کسی بات کا ذکر بھی کرتے ہیں یا کسی بندے کے بارے میں ہم ذکر بھی کرتے ہیں, تو وہ بات ہمیں ایسی ہی بتانی چاہیے جیسی ہم نے سنی ہو.
یا جو کچھ اس بندے میں ہو یا جو اس وقت اس حالات میں اس موقع پر جیسا ہوا ہو، ہمیں خود سے کچھ ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم کریں گے جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، خاص کر ہم عورتیں جو کرتے ہیں، ایک جگہ سے بات دوسری جگہ تک ہم پہنچاتے ہیں یا ایک کی بات دوسرے تک ہم پہنچاتے ہیں، اس میں ہم بہت کچھ خود سے ملا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری لا علمی ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو موقع مجھے ملا ہوا ہے، جس میں میں نے گپ شپ کرنی ہے، جس میں میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، اس کو میں اسی طرح کی باتوں سے، اس موقع سے میں فائدہ اٹھا سکتی ہوں، یا اسی طرح کی باتوں سے میں اگلے کے دل میں جگہ بنا سکتی ہوں، یا اس طرح کی باتوں سے میں اس وقت کو خوبصورت بنا سکتی ہوں۔ یہ ہماری لا علمی ہے، اور ایک طرح سے ہم جہالت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو بات مطلب میں اپنے لیول پر ہم دیکھیں گے کہ ہم گھروں کی لیول تک مطلب جو ہوتے ہیں، ہم کیسے آ، گواہیوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔ بڑے لیول پر تو جہاں کوئی بات ہو کسی سے پوچھی جائے، کوئی بھی کوئی مقدمہ ہو، کچھ بھی ہو، تو جو بات جیسی ہو ویسی ہی بتانی چاہیے۔ اور ہم اپنے اگر چھوٹے لیول پر ہم دیکھ لیں، تو جو بات جیسی ہو اگر ہم نے اگلے تک پہنچانی بھی ہے، ویسے تو ایک محفل میں جو بات ہو جائے وہ وہاں کی امانت ہوتی ہے، وہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کا ذکر آگے کہیں کریں۔ جس محفل میں جو باتیں ہو جائیں وہ ادھر ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ جس محفل میں بھی جو بات ہو جائیں وہ ہمارے پاس ایک امانت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی بات بھی کر لے، وہ امانت ہوتی ہے۔ وہ ہم جب تک وہ ہمیں اجازت نہ دے، ہم اس کو کسی کے ساتھ بھی نہ بتا سکتے ہیں، نہ کسی سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بس خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیول پر امانتیں کیا ہے، یا ہمارے لیول پر گواہیاں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایسے نمازی بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اور کیا کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ پھر اینڈ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، دوام پکڑتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک وقت پڑھ لی اور اگلے وقت کا اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو نماز مستقل طور پر نمازی ہوتے ہیں، مستقل طور پر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ ایک نماز ہو جائے، اگلی نماز کی اس کو فکر ہوتی ہے، وہ بیچ میں کہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں خود کو انوالو نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی اگلی نماز فوت ہو جائے۔ تو یہ حفاظت ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب اگلی نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر میں نے یہ کام کرنا ہے، یا میں نماز پڑھ لوں پھر میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو یہ حفاظت ہوتی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اس کو اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگوں کے لیے تو جنت کے باغات ہے، جس میں وہاں پہ ان کو عزت دیے جانے والے ہیں، مطلب ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ان باغات میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتوں کی طرف سے عزت دی جائے گی۔ یہ وہ چند خصوصیات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف صورتوں میں کچھ آیات کے بعد ایسی ایک دیتے ہیں، وہ بندہ اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، یا میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا جو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں یا میں اچھے کام کرنے والی ہوں، تو ایک لسٹ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دے دیتا ہے کہ یہ چیک لسٹ ہے، اس پہ اپنے آپ کو اسیس کرو کہ کیا واقعی مومن ہو۔ یہ ساری کوالٹیز ہیں جو خود کو نمازی سمجھتے ہو، تو نمازی میں تو یہ کوالٹیز ہوتی ہے، تو کیا یہ تم میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ جیسے میں بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا سب سے مفلس آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہوگا کہ میرے بہت سارے اچھے اعمال ہے اور اعمال نامہ میں بھر کے لایا ہوں، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ آئے گا، اور اس نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، بہت عبادت گزار ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے دل آزاری کی ہوگی، کوئی برا کام کیا ہوگا،
اور کسی کی مدد نہیں کی ہوگی، اور اس کے بدلے میں اس کے وہ سارے اعمال جاتے رہے ہیں، لیکن اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، تو وہ سب سے مفلس ترین آدمی ہوگا میری امت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیک لسٹ دیتا ہے کہ چیک کرو، یہ کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق خود کو چیک کرو کہ کیا یہ سب کوالٹیز تم میں ہیں، تم ایسے مومن ہو؟ اگر نہیں، جو جو ہے اس کو ٹک کرو، جو جو نہیں ہے اس کو ایسے مارک کر لو کہ یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی ہے، یہ چیک لسٹ ہے، اس کے مطابق میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس میں دیکھ لے کہ کیا کچھ میرے اندر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، کیا چیزیں میں نے ابھی اور بہتر کرنی ہے، کون سی میری عادتیں ہیں جو کہ اس چیک لسٹ کے مطابق نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 40، 41 اور 42، 40 میں ہے فی جنات یتساءلون، جو ایسے ہی جو مومن بندے ہوں گے جن کو بلکہ پیچھے جیسے اگر 39 سے میں پڑھوں تو الا اصحاب الیمین، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، دائیں ہاتھ والے کا مطلب ہے کہ ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، جنت میں داخل ہو گئے، یتساءلون، وہ سوال کر رہے ہوں گے، کس سے؟ عن المجرمین، یہ جو جہنم میں جو لوگ جائیں گے مجرم لوگوں سے، ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے تمہیں یہاں پہ داخل کیا، کون سا تمہارا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے تم یہاں جہنم تک پہنچ گئے، دوزخ میں پہنچ گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، وہ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وکنہ نحود مع الخائدین، اور ہم ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو اگر ہم فضول بحث مباحث میں، بحث مباحث کو آپ گپ شپ سمجھ لے نا، جب ایک کوئی بات کرتا ہے مطلب ہمارے لیول پر، وہ گپ شپ آپ اس کو سمجھے، ہم جب ایک دفعہ باتیں کرنے پہ آ جاتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ایسا وقت جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا تو وہ جہنمی کیا کہیں گے کہ سب سے پہلے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک مصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، پھر ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، مطلب بخیل تھے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا سورہ معارج میں کہ جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، منوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، وہ انسان بخیل ہو جاتا ہے، تو ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مطلب ہمیں صرف بس اپنی فکر ہوتی تھی، اپنے لیے بچا بچا کر رکھتے تھے، اور پھر جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو ہم ضائع کرتے تھے فضول بحث مباحثے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ چیک لسٹ ہمیں دی گئی ہے، کیوں؟ تاکہ مومن بندہ اسی دنیا میں خود کو اس چیک لسٹ پر چیک کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، یہ میرے اعمال مجھے کہاں لے کے جائیں گے، جنت یا جہنم؟ پھر جو جہنم والوں کا جو جواب ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ ساری کنورسیشن جنت والوں کی بھی اور جہنم والوں کی بھی۔ اس سے بڑا انعام اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور اس دنیا میں وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں کہ ابھی وقت ہے، خود کو ٹھیک کر لو، خود کو پرکھو۔ نماز کے بارے میں اگر چند حدیث میں بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز کی کتنی اہمیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ پھر ایک اور جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کے دائرے سے نکل گئے۔ پھر ایسے ہی اور ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا،
ایسے ہی اور جگہ پہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل گیا، پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہے، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ بڑی بڑی گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے جب انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں روزانہ یا ایک ہفتے کے اندر اندر، تو وہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان اگر چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی جائیں، جیسے دل میں وسوسے آتے ہیں یا کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے جس پر ہمیں پچھتاوا ہو، وہ اگلی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے، وہ دھل جاتے ہیں، ایسے ہی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، بہت ساری احادیث ایسی ہے جس سے ہمیں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جس نے ان کے لیے اچھا سا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے، چاہے وہ اسے بخش دے یا چاہے وہ اسے عذاب دے دے، جسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے گا، یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ 5 نمازوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن خاص کر فجر کی اور عصر نماز کی بہت زیادہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں، یعنی وہ آنے اور جانے والے فرشتے ہوتے ہیں، نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ فجر اور عصر کی اہمیت بتا رہی ہوں تو اسی لیے اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے کہ فجر اور عصر کی بہت زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ فرشتے کے آنے جانوں کا یہ وقت ہوتا ہے، نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، جو آنے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں، جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کس لیے؟ ہم پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ ان کے اعمال ہر بندے کے لیے ہیں، کہ ان کے اعمال جو رات والے فرشتے ہیں وہ صبح لے کے جاتے ہیں، اور جو دن والے فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت لے کے جاتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ فرشتہ گواہی دیتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مطلب جب عصر کے وقت آتے ہیں تو اس وقت بھی جب مومن بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ فرشتہ صبح جاتا ہے کہ ہم نے جاتے وقت بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ابھی ہم آ رہے تھے، جیسے فجر کے وقت جب جاتے ہیں ابھی ہم آ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فجر اور عصر کی اسی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت ہے، 5 نمازوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن فجر اور ہر نماز کو کوشش کیا کرے کہ اول وقت میں پڑھے، کیونکہ ہمیں یہ فرشتوں کے آنے جانے کے اوقات کا ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹ کس وقت، لیکن عصر کا تو یہ ہے، فجر کا تو ویسے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہ سورج نکلنے کے قریب قریب آپ نماز نہ پڑھے، جیسے ہی اذان ہو جائے اسی وقت آپ نماز پڑھ لیں۔ ایسے ہی عصر کی بھی کوشش کیا کریں کہ فوراً عصر کا، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عصر کا ٹائم بہت ہوتا ہے، مغرب تک بہت ٹائم ہے، اور وہ اینڈ پہ جا کر وہ پڑھتے ہیں۔ کوشش کیا کرے کہ آپ اول وقت میں، ہر نماز اول وقت میں پڑھیں، لیکن فجر اور عصر خاص کر اول وقت میں پڑھیں، اور خاص کر اس کا اہتمام کریں۔ تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر جگہ پہ ہمیں قرآن پاک میں جب مومن بندے کی کسی خاصیت کی بات ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے
نماز پڑھنے کا اللہ ذکر خاص کرتا ہے کہ ایسا ہی بندہ جو کہ یہ سارے کام کرتا ہے، یا جو بھی جو اچھے کاموں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اس میں کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کی پہلی خوبی جو ہے اس کی وہ نماز پڑھنا ہے، کہ وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آگے میں نے پھر نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو، اور آگے جا کے میں نماز میں میرا خشوع نہ رہے۔ ایسے بندے کو، ایسے نیک بندے کو، ایسے مومن بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری نماز میں وہ کیفیت، جس کو ہم کیفیت کہتے ہیں، وہ کیفیت برقرار رہے۔ وہ کیفیت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم کوئی ایسی فضول باتیں نہ کریں جو کہ ہر وقت پھر وہی باتیں ہماری دماغ میں، دل میں اور سوچوں میں گھومتی رہتی ہے، اور نماز میں ہم وہ سارا کچھ وہی یاد کرتے رہتے ہیں، اور خشوع سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو فکر ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے میں نے ایک اور نماز پڑھنی ہے، میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے آگے میری نمازیں فوت ہو جائیں، یا نماز میں میری وہ کیفیت نہ رہے، یا میں اسی طرح نماز کو، جس کو نمازوں کی عادت ہونا، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نماز اچھے طریقے سے ادا کروں۔ وہ اچھے طریقے سے ادا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی وسوسہ نہ آئے، اس میں کوئی ایسے برے خیالات نہ آئے، اس میں کوئی ایسی سوچیں نہ آئے جو کہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے وہ نماز پڑھ رہا، تب آپ نے خود دیکھا ہوگا ایسی نماز کا مزہ آتا ہے، اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں کہ واقعی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی آپ اپنے رب سے ملاقات کر کے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مومن بندہ بنائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتا ہے کہ میرے مومن بندے میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہو، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور ہم اپنی وقت کی حفاظت کرنے والے ہوں، کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔